हालेलुया। क्योंकि आज की जो रात है वो रिवाइवल की रात है। आज की जो रात है वो जिस्मानी जिंदगी से निकलकर रूहानी जिंदगी में जाने की रात है। हालेलुया। आज की रात मुकाशवात की रात है। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगियों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि मैं खुदा के रूह को कसरत से यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। हालेलुया। और खुदा का रूह आज रात बहुत से काम करने वाला है। आज बहुत से मुकाशवात आपकी जिंदगी पर खुलने वाले हैं। हालेलुया। आप सब तैयार हैं खुदा की आवाज को सुनने के लिए? मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि खुदा का जो कलाम है वो जब नाजिल होता है तो बियाबान को हिला देता है। हालेलुया। खुदा का कलाम जब नाजिल होता है तो हिरनियों के हवल गिर जाते हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम जब नाजिल होता है तो बहरे कुलज़म दो हिस्से हो जाता है। हालेलुया। आज रात जब खुदा का कलाम आपकी जिंदगियों पर नाजिल होगा तो आपकी जिंदगियों में बरकतें जारी होंगी। हालेलुया। और आपकी जिंदगियों पर मुकाशवात जारी होने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम जो है वो तब तक आपको समझ नहीं आता जब तक खुदा का रूह आपके रहनुमाई नहीं करेगा। हालेलुया। जब तक खुदा का रूह आपके अंदर नहीं होगा, जब तक खुदा का रूह आपकी रहनुमाई नहीं करेगा, आप खुदा के कलाम को समझ नहीं सकते। हालेलुया। तो आज रात जरूरी है कि हम खुदा के रूह की रहनुमाई मांगे। आमीन। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ आप जल्दी से कलाम मुकद्दस में से खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत जल्दी से रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत और उसके 8वें बाब की 5वीं आयत जल्दी से निकाल लीजिए। जिसके पास खुदा का कलाम है जल्दी से रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत उसके 8वें बाब की उसकी 5वीं आयत जल्दी से निकाल लीजिए। अगर जिसने निकाल ली है वो अपने हाथ को बुलंद कर सकता है। प्रेज़ हालेलुया। सो खुदा के कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। पौलुस रसूल खुदा का बंदा जो मसीह में रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया, खुदा का बंदा रोमियो की कलीसिया के नाम जब यह खत लिखता है तो इसमें बड़ी वजाहत के साथ ये बात कह रहा है कि जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते, वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। अब इस बात को समझने के लिए, इस बात को जानने के लिए कि आखिरकार क्यों जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते, इसके लिए, इस बात को जानने के लिए, इस कलमे को समझने के लिए जरूरी है कि हम ऐदे अतीक में जाएं। आमीन। हम ऐदे अतीक में जाएं। मेरे साथ आप पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 26वीं आयत निकालें जल्दी से। जिसने निकाल लिया वो अपने हाथ को बुलंद कर सकता है। प्रेज़। सो खुदा के कलाम में यूं लिखा है, 26वीं आयत से पढ़ूंगा। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत, अपनी शबीह की मानिंद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपाओं और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी को पैदा किया। पाक कलाम के पढ़े सुने और अमल किए जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। एक आवाज में कहेंगे आमीन। हालेलुया। सो हमने पौलुस रसूल जब अपनी कलीसिया को ये खत में लिखता है
کہ جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے. تو جب اس بات کو جاننے کی کوشش یہ کرنی ہے جس کے تعلق سے ہم بک آف جینیسس کے اندر ہے, پیدائش کے اندر ہے, کہ جب خدا انسان کو کریٹ کر رہا تھا, جب خدا انسان کو بنا رہا تھا, تو خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر بنائیں. میں خدا میں ہوتے ہوئے ایک چیز محسوس کرتا ہوں کہ جب خدا انسان کو کریٹ کر رہا تھا اور جب خدا انسان کو بنا رہا تھا تو خدا مسکرایا. میں خدا میں ہوتے ہوئے یہ چیز محسوس کرتا ہوں, خدا کے روح میں ہوتے ہوئے, کہ خدا نے جب انسان کو بنایا اور جب شبیہ کی اور بات جب صورت کی آتی ہے, تو جب صورت کی بات آتی ہے تو خدا نے انسان کے اندر اپنی کچھ شبیہ کے تعلق سے خدا نے جب انسان کو بنایا تو خدا نے اس کی جو شکل و صورت ہے, اس کی جو آنکھیں ہیں, اس کے جو ہاتھ ہیں, اس کے جو پاؤں ہیں, وہ اپنی شکل اور صورت پر بنایا. آمین. اور جب بات آتی ہے صورت کی, بات جب صورت کی آتی ہے, جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا, جب خدا اسے بنا رہا تھا, جب اسے بنا چکا, تو میں خدا کے روح میں ہوتے ہوئے چیز محسوس کرتا ہوں کہ خدا نے جب انسان کو مکمل کیا تو خدا اسے دیکھ کے مسکرایا, اور انسان جو ہے وہ خدا کا پسندیدہ. آمین. انسان جو ہے وہ خدا کا, مجھے آپ کے رسپانس کی ضرورت ہے, انسان جو ہے وہ خدا کا پسندیدہ ہوا. جب انسان کو مکمل کر لیا, اسے جب کمپلیٹ کر لیا, تو وہ جو ہے خدا کا پسندیدہ. اور پھر خدا نے انسان کی زندگی میں ایک حکم رکھا کہ تو نے اس درخت کا نہیں کھانا, اگر تو نے کھایا تو تو مرا. اور اگر اس حکم کی حکمت کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو اس حکم میں فرما برداری ظاہر ہوتی ہے. کیا ظاہر ہوتی ہے؟ فرما برداری ظاہر ہوتی ہے. جو خدا نے حکم رکھا, اس حکم کی اگر حکمت کو دیکھا جائے تو اس کے اندر فرما برداری ظاہر ہوتی ہے. چونکہ خدا چاہتا تھا انسان جو ہے وہ میری فرما برداری میں ذرا بلند آواز سے کہ وہ میری فرما برداری میں. جب انسان کو بنایا خدا نے, اور جب انسان خدا کا پسندیدہ ہوا, تو خدا نے جو حکم رکھا اس کی زندگی میں, جب حکم رکھ دیا, اگر اس حکم کے تعلق سے دیکھا جائے تو وہ جو حکم ہے وہ فرما برداری کو ظاہر کرتا ہے. کہ خدا چاہتا تھا انسان جو ہے وہ میری فرما برداری میں رہے, وہ میری فرما برداری کرے, وہ میرے حضور رہے, وہ میری فرما برداری میں رہے. آمین. ہاللویا. اور انسان جب تک خدا کے ساتھ فرما بردار رہا, اس کی فرما برداری میں رہا, وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان کو ٹھنڈے وقتوں میں اس سے بات کرنے آیا کرتا تھا. اور جب تک انسان خدا کی حضوری میں رہا, خدا کی فرما برداری میں رہا, خدا کے ساتھ ساتھ رہا, اس کی زندگی میں برکتیں بھی جاری رہی. اور وہ اپنی زندگی سے خدا کے جلال کو بھی ظاہر کرتا رہا. آمین. ہم نے اس سے پہلے والی ورس پڑھی تھی کہ جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے, اور اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں پیدائش میں آنا پڑا کہ جب انسان کو کریٹ کیا, جب اسے بنایا گیا, تو آخرکار خدا کا مقصد کیا تھا. اور خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر بنائیں گے. اور جب اسے بنا دیا تو اس کی زندگی میں ایک حکم رکھ دیا, اور اس حکم کے تعلق سے ہم نے جو سیکھا کہ خدا چاہتا تھا کہ انسان میری فرما برداری میں رہے, وہ میرے حضور رہے, وہ میرے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے. آمین. اور ایسا ہی ہوتا رہا, اور انسان اپنی زندگی سے خدا کے جلال کو بھی ظاہر کرتا. لیکن ایک وقت ایسا ہوا کہ انسان کی ملاقات ابلیس سے ہو گئی. کسی بھی سبب سے. اور انسان نے جو ہے وہ بجائے کہ وہ خدا کے کلمے کو اپنی زندگی میں رکھتا, اس نے اپنی زندگی میں ابلیس کے کلمے کو رکھ لیا, اور اسے ابلیس کا کلمہ پسند آیا. اور جس پھل کی بابت کہا گیا تھا کہ تو نے وہ پھل نہیں کھانا, اس نے وہ پھل کھایا. اب ظاہر سی بات ہے, خدا کا جو کلام ہے وہ ایک بیج کی مانند ہے. اس کی مانند ہے. ذرا غور
अपनी जगह। खुदा का जो कलाम अब एक बीज की मानी। अब जब इंसान को इब्लीस का कलमा पसंद आ गया, इब्लीस का बीज उसने अपनी जिंदगी में रख लिया, तो फिर जब इब्लीस का बीज अपनी जिंदगी में रख लिया तो फिर इब्लीस जैसे ही फल जाहिर होंगे, फिर इब्लीस के काम ही जाहिर होंगे। बजाय कि वो खुदा के कलमे को, खुदा के उस कलाम के बीज को अपनी जिंदगी में रखता, उससे इब्लीस का कलाम, इब्लीस का बीज पसंद आया, उसने अपनी जिंदगी में। अब अगर इंसान की जिंदगी में खुदा का कलाम हो, खुदा के कलाम का बीज हो, तो फिर खुदा जैसे फल लगेंगे, आमीन, फिर रूह के फल लगेंगे। लेकिन हुआ यूं कि इंसान को इब्लीस का कलमा पसंद आया और उसने इब्लीस के कलमे को, उस बीज को अपनी जिंदगी में रख लिया। और जब इब्लीस का कलमा हम अपनी जिंदगी में रख लेते हैं, और जब इब्लीस का कलमा हम अपनी जिंदगी में रखते हैं, उस बीज को अपनी जिंदगी में बो देते हैं, तो फिर उस जैसे काम हमारी जिंदगी में होना शुरू हो जाते हैं। आइए मेरे साथ देखिए जरा गलीतियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, के नाम पौलुस रसूल का खत और उसके 5वें बाब की 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक जल्दी से निकाल लीजिए। बात हो रही है कि जब हम इब्लीस के कलमे को, इब्लीस के बीज को अपनी जिंदगी में रख लेते हैं, तो फिर इब्लीस जैसे ही काम हमारी जिंदगी से जाहिर होते हैं, फिर उसी के फल लगते हैं हमारी जिंदगी में। क्योंकि जब अगर हमने खुदा के कलमे को, खुदा के बीज को अपनी जिंदगी में बोया होगा, तो फिर खुदा जैसे फल लगेंगे। लेकिन चूंकि जिस्मानी जिंदगी के ताल्लुक से बात हो रही है, तो जब हम इंसान के ताल्लुक से सीख रहे हैं कि इंसान को इब्लीस का कलमा पसंद आया और उसने उस बीज को अपनी जिंदगी में बो लिया, और जब बो लिया तो फिर जो फल हैं वो फिर किस तरह के लगते हैं। गलीतियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसके 5वें बाब की 19वीं आयत से 21वीं आयत तक पढ़ूंगा, गौर कीजिएगा। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बिद्दतें, बुग्स, नशाबाजी, नाचरंग और इनकी मानिंद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं कि जैसा पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। अब अगर तो कोई शख्स जिसने अभी तक खुदा के कलाम को, खुदा के कलाम के बीज को अपनी जिंदगी में नहीं बोया, तो वो जान ले, वो समझ ले कि उसकी जिंदगी में खुदा के कलाम का बीज नहीं है, बल्कि इब्लीस के कलाम का बीज है। अगर तो उसकी जिंदगी में ये फल नजर आ रहे हैं, अगर तो उसकी जिंदगी में ये फल जाहिर हो रहे हैं, तो याद रख ले कि आपकी जिंदगी में खुदा के कलाम का बीज नहीं, बल्कि इब्लीस के कलाम का बीज है। क्योंकि ये खुदा के फल नहीं, ये इब्लीस के फल। आमीन। इब्लीस का काम क्या रहा है शुरू से? मुखालफत करना, बेशुमार मुखालफत करना। और किसकी मुखालफत करना? कलाम की मुखालफत करना। अच्छा, कुछ लोगों में भी बड़ी मुखालफत पाई जाती है, कुछ लोगों में बड़ी मुखालफत पाई जाती है। वो जहां भी बैठेंगे, जिस जगह भी बैठेंगे, जिस चर्च में भी जाएंगे, जिस घर में भी जाएंगे, उनका काम ही है मुखालफत को पैदा करना। मुखालफत को पैदा करना। और अगर तो कोई शख्स ऐसे मुखालफत पैदा करके वो समझता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो याद रखें कि आपकी जिंदगी, आप जो है इस वक्त खतरे के अंदर। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो। किससे हो? इब्लीस से हो। क्योंकि मुखालफत पैदा करना इब्लीस का काम है, यह खुदा के फल नहीं है, यह खुदा की तरफ से नहीं है। क्योंकि जिसकी जिंदगी में इब्लीस का फल होता है, वो इब्लीस के कामों को जाहिर करता है। और अगर तो कोई बड़े अरसे से खुदा के साथ चल रहा है, वो चलते हुए भी उसकी जिंदगी में ये चीजें जाहिर हो रही हैं, तो याद रखें कि उसकी जिंदगी के अंदर भी खुदा का कलमा नहीं है, खुदा के कलाम का बीज नहीं है, बल्कि अभी तक की जिंदगी के अंदर जो है वो इब्लीस के कलाम का बीज है। आमीन।
اس کی زندگی میں ابھی تک جو ہے وہ اس کی زندگی میں جو ہے وہ ابھی تک خدا کے کلام کا بیج نہیں بلکہ ابلیس کے کلام کا بیج ہے، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ شروع سے ہی مخالفت کرتا آیا ہے، اور وہی جو چیزیں ہیں وہ بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہیں، بہت سے لوگوں میں پائی جا رہی ہیں۔ خدا کا پلان یہ یسوع کا پلان ہے، کیونکہ پالوس رسول نے کہا کہ جسمانی، اب بتائیں کہ جس شخص کے اندر، جس زندگی کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، یہ پھل پائے جا رہے ہیں، یہ باتیں ظاہر ہو رہی ہیں، تو وہ پھر جسمانی نہ ہوا، وہ جسمانی نہ ہوا۔ ذرا میرے ساتھ دیکھیں، جس شخص کی زندگی کے اندر یہ چیزیں، یہ کام ظاہر ہو رہے ہیں، تو کیا وہ جسمانی نہ ہوا؟ ذرا بلند آواز سے کہہ دیجیے، وہ کیا جسمانی نہ ہوا؟ ذرا بلند آواز سے، کیا وہ جسمانی نہ ہوا؟ وہ جسمانی ہوا، کیونکہ خدا کا پلان یہ نہیں تھا، خدا کا پلان یہ نہیں ہے۔ خدا نے جب انسان کو بنایا اور جب انسان خدا کا پسندیدہ ہوا تو خدا چاہتا تھا کہ وہ انسان جو ہے میری فرمانبرداری، وہ میرے حکموں کے مطابق چلے، اس میں سے میرے پھل ظاہر ہوں، اس میں سے میرے پھل ظاہر ہوں۔ مثال کے طور پر آپ آم کا پودا لگاتے ہیں، کیا وہاں سے سیب نکلے گا؟ جب آپ کی زندگی کے اندر ابلیس کے کلام کا پھل ہوگا تو پھر ابلیس جیسی کام ہوگا، پھر جھگڑے، اودا جھگڑا آپس سے کرا دیتا، اودی لڑائی کرا دیتی، اودے خلاف گل کر دیتی، اس کے بارے میں کہہ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو مجھے بتائیے کہ کیا آپ جسمانی نہیں ہوئے ابھی تک؟ آپ ابھی تک جسمانیت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، بھلے آپ کو 10 سال خدمت میں ہو گئے ہیں، بھلے آپ 10 سال سے دعائیں کر رہے ہیں، آپ 10 سال سے ورشپ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی زندگی کے اندر یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں تو آپ کی جو زندگی ہے وہ ابھی تک جسمانی ہے، اور جسمانی کبھی خدا کو خوش نہیں کر سکتا۔ ہلیلویا، کبھی خدا کو خوش نہیں کر سکتا۔ ہمیں صرف اور صرف ابلیس کی طرف سے ایک مخالفت کی روح مل چکی ہے، مخالفت کو پیدا کرنا، جس گھر میں جانا، جس 4 لوگوں میں بیٹھ کے کرسیاں لگا کے بس مخالفت شروع کر دی، جھگڑا شروع کر دیا، حسد، ناچ رنگ ادھر ادھر۔ تو مجھے بتائیے کہ کیا ہم ابھی تک جسمانی نہیں ہیں؟ بات سیکھنے والی، کیونکہ آج ہم جسمانی تعلق سے سیکھ رہے ہیں کہ جسمانی خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے، جانچیے اپنے آپ کو، اگر تو آپ کی زندگی کے اندر یہ کام ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ ابلیس کے پھل ہیں۔ کسی دھوکے میں نہ رہیں، کسی بھی دھوکے میں نہ رہیں۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر سے یہ پھل ظاہر ہو رہے ہیں تو آپ ابھی تک جسمانی ہیں، اور جسمانی کے ساتھ ساتھ آپ ابلیس کے کام کو پورا بھی کر رہے ہیں، جسے کلام مقدس میں خدا نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ تم اپنے باپ کس سے ہو؟ کس سے ہو؟ ابلیس سے ہو، خدا سے نہیں ہو۔ کیونکہ اگر تو آپ کے اندر خدا کا تخم بسا ہے تو پھر آپ اسی کے کاموں کو ظاہر کریں گے، آپ اپنے بدنوں سے اس کے جلال کو ظاہر کریں گے۔ اور اگر تو آپ کو ابلیس کا کلمہ پسند آ گیا، آپ کی زندگی کے اندر ابلیس کا بیج بو دیا گیا ہے، یا اگر آپ کو وہ بیج پسند آ گیا تو آپ ابھی تک جسمانی ہیں، اور آپ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ آپ کبھی خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ اگر خوش کر سکتا تو وہ ہے روحانی، ہمیں جو خدا سے ہے، صرف روحانی ہے جو خدا کو خوش کر سکتا ہے۔ اور روحانی ہونے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے خدا کے کلمے کو اپنی زندگی میں جگہ دینا، اس بیج کو اپنی زندگی میں بونا۔ کیونکہ جب آپ خدا کے کلمے کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے، جب خدا کے کلمے کا بیج آپ کی زندگی میں بو دیا جائے گا تو آپ خدا جیسے کام کریں گے۔ ہلیلویا، آپ پھر نفرتیں نہیں پھیلائیں گے، آپ پھر جھگڑے نہیں پیدا کریں گے، آپ پھر مخالفتیں نہیں کریں گے۔ ہوتا نا کبھی کبھی دوستوں کے اندر بھی کسی کی لڑائی کرا تھا، کوئی بوتے کے بارے میں ایسے کہہ رہا تھا، نوجوانوں ہوتا ہے ایسے، تو یاد رکھیں کہ ایسے کام کرنے والے خدا سے، پھر کس سے ہو؟ ابلیس سے۔ وہ کس سے ہے؟ ابلیس سے۔ اپنے باپ، بلکہ باپ کا لقب دے دیا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ تو سوچ لے، سمجھ لے، یاد رکھیں کہ اگر آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، پکڑ میرے ساتھ، میں بھی اس میں انکلوڈ ہوں، ٹھیک ہے، اگر تو ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں تو ہم پھر خدا سے نہیں، ہم ابلیس سے، اور ہم کبھی خدا کو خوش نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری زندگی سے جو ہے وہ جسمانی کام ہو رہے ہیں، ابلیس کے کام ہم ظاہر کریں۔ ابھی تک ہم نے ابلیس کے کلمے کو، ابلیس کے بیج کو اپنی زندگی میں بویا ہوا ہے۔ اگر تو آپ نے
خدا کو خوش کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، سب سے پہلے ضروری ہے کہ خدا کے کلمے کو، اس کلمے کو، اس بیج کو اپنی زندگی میں بولا، اپنی زندگی میں اس کلام کو جگہ دینا۔ جب خدا کا کلام آپ کی زندگی میں اتر جائے گا پھر آپ کی زندگی میں جلالی کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ! ذرا زوردار تالیاں بجا دیں۔ آپ کی زندگی میں جلالی کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ توجہ کیجیے، غور کیجیے، کیا واقعی میں آپ اس طرح کے کام تو نہیں کرتے جو ابلیس کے کاموں کو ظاہر کرتے ہیں؟ اور اگر تو آپ کسی خیالات کے اندر ہے، کسی دھوکے میں، تو اس دھوکے سے باہر نکل آئیں۔ آپ کی زندگی میں خدا کے کلام کے بیج کی ضرورت ہے، اور آج سے خدا کے کلام کو، اس بیج کو اپنی زندگی میں بو دیجیے۔ جب بو دیں گے، جب آپ کی زندگی میں خدا کا کلام آ جائے گا تو پھر جلالی کا معاش ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! پھر بحر کلثم بھی 2 حصے ہو جائے گا، پھر سوکھے مقاموں میں بھی پانی کے چشمے جاری ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ خدا کا کلام جب آپ کی زندگی میں آتا ہے تو بند اور گدے میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ ہاللیلویہ! خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیجیے، کیونکہ جب خدا کا کلام آپ کی زندگی میں آئے گا، جب خدا کا کلام کا بیج آپ کی زندگی میں بو دیا جائے گا تو پھر آپ کو روح کے پھل ملیں گے، پھر آپ خدا جیسے کام کریں گے، پھر آپ کے اندر سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا، نہ کہ ابلیس کے کام آپ کی زندگی سے ظاہر ہوگا۔ سوچ لیے، آج رات خدا آپ پر اپنے مکاشفات کو کھولنا چاہتا ہے۔ خدا مکاشفات کھول رہا ہے آپ کے اوپر۔ خدا چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں سے اس بیج کو نکال کر ہمیشہ کے لیے پھینک دیجیے۔ غور کریں کہ کتنے سالوں سے، کتنے وقت سے آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ کیا آپ کی زندگی میں خدا کا کلام کا بیج ہے؟ اور اگر ہے تو ابھی تک خدا کے کلام کے مطابق آپ کی زندگی میں پھل کیوں نہیں ظاہر ہو؟ کیوں نہیں وہ سب چیزیں جو خدا کے کلام کے مطابق روح میں ہوتے ہوئے، روحانیت میں ہوتے ہوئے ہونے چاہیے؟ اور جب آخری بات کروں گا، اور جب خدا کے کلام کو آپ اپنی زندگی میں جگہ دے دیتے ہیں تو پھر یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 12ویں آیات سے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں۔ یوحنا کی انجیل اس کے 12ویں باب کی آیت سے لے کر 13ویں آیات تک لکھا ہے کہ پھر خدا اس سے اپنا فرزند بنا لیتا ہے۔ آمین! کیا بنا لیتا ہے؟ فرزند بنا لیتا ہے۔ جب آپ کی زندگی میں خدا کے کلام کا بیج آ جاتا ہے، بو دیا جاتا ہے، پھر خدا آپ کو اپنا فرزند بنا لیتا ہے، اور آپ کی زندگیوں سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی روحانی ہو جاتی ہے، روحانی کام کرنے لگ جاتے ہیں آپ، اور پھر آپ اپنی زندگیوں سے خدا کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں، ان کاموں کو ظاہر کرتے ہیں، اور پھر خدا جو ہے وہ آپ سے خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آمین! روحانی شخص خدا کو خوش کر سکتا ہے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کے بعد کا جو ٹاپک ہے وہ روحانیت پر ہے۔ اب یہ باتیں تو ہم نے جسمانیت میں سیکھ لی، سمجھ لی کہ واقعی میں ہماری زندگی سے تو یہ کام اگر ظاہر ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ ابلیس کا پھل ہے، وہ ابلیس کا جو پھل ہے وہ ہماری زندگی کے اندر کام کر رہا ہے، وہ بیج ہماری زندگی میں کام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہم ابھی تک جسمانی ہیں، ہم خدا کو خوش نہیں کر رہے۔ پھر آپ بھلے ڈیلی چرچ آ رہے ہیں، یہ کہ آپ ورشپ کر رہے ہیں، آپ ساز بجا رہے ہیں، آپ کلام سنا رہے ہیں، اگر تو آپ کی زندگیوں سے خدا کے پھل ظاہر نہیں ہو رہے، روح کے پھل ظاہر نہیں ہو رہے، یہ سبھی چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، تو آپ جو ہے ابھی تک جسمانی ہیں، اور آپ نے ابھی تک خدا کو خوش نہیں کیا، اور خدا کی کمیونیکیشن کے اندر آپ ابھی تک نہیں ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ ذرا بلند آواز سے کہیے گا، میں نے انسان کو، ذرا بلند آواز سے، میں نے انسان کو۔ آپ یہ بلند آوازوں سے کہنا شروع کریں، ابلیس جو ہے وہ تنگی میں، پریشانی میں آ رہا ہے، ذرا بلند آوازوں سے کہیے کہ خدا نے کیا کہا؟ میں نے انسان کو کس کے لیے بنایا ہے؟ اپنے لیے بنایا ہے۔ That is a proof in the Bible۔ خدا نے کہا میں نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ تو جب خدا نے اپنے لیے بنایا ہے تو پھر خدا کے کام کو ظاہر کرنا ہے، خدا کے جلال کو ظاہر کرنا ہے، ان پھلوں کو ظاہر کرنا ہے، نہ کہ ابلیس کے اس بیج کو اپنی زندگی میں رکھ کے اس کے کاموں کو ظاہر کرنا ہے۔ خدا نے اپنے لیے بنایا ہے۔ خدا نے کہا میں نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ ذرا اس بات کو ذرا غیرت کے اندر لے کر آئیں،
اور اس منظر کو اپنے سامنے لے کر آئے کہ جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا، جب اسے بنایا اور انسان جو ہے خدا کا پسندیدہ ہوا، تو خدا نے کہا میں نے انسان کو اپنے لیے بنایا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، میں نے انسان کو اپنے لیے بنایا۔ تو جب اس نے بنایا ہے آپ کو، تو پھر خوش بھی اسی کو کرنا ہے آپ نے۔ ہاللیلویا، اپنے اس کے حضور فرما بردار رہ کر اپنے جسموں سے اس کے جلال کو ظاہر کر کے، نہ کہ ابلیس کے کلمے کو اپنے دل میں رکھ کے، اس بیج کو اپنے دل میں رکھ کے اس کے کاموں کو اپنی زندگی سے ظاہر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، پھر آپ خدا سے نہیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے۔ ہاللیلویا، ضرورت ہے کہ اب ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو روحانی کرنا ہے۔ ہم نے یہ تو سیکھ لیا، بڑے بھرپور طریقے سے سیکھ لیا جسمانی اور روحانیت کے تعلق سے کہ ہمیں روحانی ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہونا جب ضروری ہے تو پھر کیسے روحانی ہو؟ آمین، کیسے روحانی ہو؟ یہ بڑی وضاحت کے ساتھ خدا کے خادم بھائی عمران مردان موجود ہے، جب ان کا سیشن سٹارٹ ہوگا تو بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ ذرا بچوں کو پکڑ لیجیے، بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اب ہمیں پھر کیسے روحانی ہو۔ ہم نے بہت زندگی گزار لی جسمانیت کے اندر، بہت ابلیس کا کام کر لیا، اس بیج کو کب سے ہم نے اپنے اندر دبا کے رکھا اور انہی پھلوں کو ظاہر کرنا۔ اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کاموں کو ظاہر کرنا شروع کریں، اب وقت ہے کہ خدا کے جلال کو اپنی زندگی سے ظاہر کرنا شروع کریں۔ آمین۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو